अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। इत्तलात हैं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए कौमी असम्बली 8 अगस्त को तोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 रोज़ पहले सियालकोट में ये कहा था कि हुकूमत मुद्दत ख़त्म होने से पहले चली जाएगी। तहम वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने 8 अगस्त की तारीख से मुतालिक ख़बर की तरदीद करते हुए कहा है कि इस बारे में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मौजूदा कौमी असम्बली जो मुल्क की 15वीं असम्बली है, उसकी आइनी मुद्दत 25 रोज़ बाद यानी 12 अगस्त की रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। अगर ये वक्त पर तहलील होती है तो आइंदा आम इंतखाबात 60 रोज़ में होंगे, जबकि दूसरी सूरत में इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे। एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को भी जनरल इलेक्शन के साथ रख लिया जाए, यानी मुल्क भर में एक साथ एक ही दिन इंतखाबात हों। जबकि दूसरी तरफ निगरान हुकूमत के हवाले से भी मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसिफ अली ज़रदारी के बाद इत्तेहादी जमातों के कायदीन से भी अब मुलाकातें कर रहे हैं। इत्तेहादियों से मशवरे के बाद वज़ीर आज़म कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज से भी मुशावरत करेंगे और निगरान वज़ीर आज़म का नाम फ़ाइनल करेंगे। इसके अलावा एक और मामला सितंबर में अहम शख्सियात की सुबुकदोशी का भी है, जिनमें से एक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, जिनकी 5 साल की सदारत की आइनी मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज ना होने की सूरत में क्या वो अपना ओहदा बरकरार रख सकेंगे या हुकूमती इत्तेहाद इस बारे में कुछ और सोच रहा है? क्या इंतखाबात इस साल होते नज़र आ रहे हैं या आइन के आर्टिकल 254 का सहारा लिया जाएगा? इन्हीं सवालात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं आइनी और कानूनी माहिर जनाब जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब। रशीद रिजवी साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है 12 अगस्त की रात 12 बजे, जबकि सदर साहब के भी आइनी ओहदे की जो मुद्दत है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। तो आइन इस बारे में क्या कहता है? 9 सितंबर के बाद क्या सदर साहब चले जाएंगे? क्योंकि उस वक्त निगरान गवर्नमेंट होगी। अगर असम्बली 8 अगस्त को ख़ुद तहलील करते हैं या 12 अगस्त को तहलील होती है तो उस वक्त निगरान गवर्नमेंट होगी। निगरान गवर्नमेंट में होते हुए ज़ाहिर सी बात है इलेक्टोरल कॉलेज तो मौजूद नहीं होगा कि वो अगले सदर को मुंतखब कर सके। तो क्या आरिफ अलवी साहब ही कंटिन्यू करेंगे अगली हुकूमत के आने तक या फिर सादिक संजरानी साहब आ सकते हैं? नहीं, आर्टिकल 44 जो है टेन्योर की बात करता है सदारत की, वो तो बड़ा वाज़ेह है। उसमें एक प्रोविजो है कि वो सदर रिटायरमेंट होने की सूरत में कंटिन्यू करेगा जब तक कि नया सदर मुंतखब नहीं होता है। अच्छा। आर्टिकल 44 तो ये कहता है। 49 ये कहता है कि सदर अगर किसी वजह से अपना परफॉर्मेंस नहीं अदा कर पा रहा हो, बीमार हो, मुल्क से बाहर हो, कुछ हो, उस सूरत में सेनेट का चेयरमैन या उसकी एब्सेंस में स्पीकर हो सकता है, सदर मुमलिक एक्टिंग। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ जो लागू होगा वो आर्टिकल 44 होगा, जो साफ कह रहा है कि जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता है यही सदर कंटिन्यू करेंगे। रिजवी साहब, अगर कोई शख्स अदालत में चला जाता है और कहता है कि जनाब सदर साहब चूँकि जिस असम्बली ने मुंतखब किए थे, जिस पार्टी ने मुंतखब किए थे वो भी नहीं रहे, तो मुल्क के अंदर हालात बड़े कशीदा हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, तो लिहाजा इन्हें भी कहा जाए कि ये 9 सितंबर को घर चले जाएं, तो ऐसी सूरत में भी जो आप बता रहे हैं वैसा ही होगा, यानी अदालत इसी को कंसीडर करेगी? देखें, सदर जो है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं है और परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन आइन तो है। बिल्कुल आइन तो है। आइन तो क्या कहता है? आइन 44 में यही कह रहा है कि जब तक नया सदर नहीं आएगा, अगर आप सदर को माजूल कर देंगे या सुप्रीम कोर्ट उसको माजूल कर देगी तो ये तो मैं समझता हूँ आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा रिजवी साहब, ये भी बताइएगा कि जो आइंदा निगरान हुकूमत बनती है तो वो निगरान हुकूमत में सदर का किरदार क्या होगा? क्या सदर उस निगरान हुकूमत पे एक सुपरवाइजरी रोल प्ले कर सकेगा या महज उसका जिस तरह इस मौजूदा हुकूमत में है कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं, सदर उसी तरह रहेगा? देखिए, सदर रिटायरमेंट के बाद जो है ना, फिर वो एडहॉकिज्म पे जाएगा। अच्छा। वो सिर्फ डे टू डे कामों के लिए रह जाएगा। जो कुछ भी है
وہ اسی کام میں رہے گا, وہ کوئی بڑا اہم قدم نہیں اٹھا سکے گا. تو صدر کی بھی پاورز لمیٹڈ ہو جائے گی, اور الیکشن تو 90 دن میں ہونے ہیں. اس کے جیسے اگر یہ 8 کو ڈیزالو کر رہے ہیں یا 10 کو ڈیزالو کر رہے ہیں, ان کو 48 آور سے پہلے ڈیزالو کرنے پڑیں گے اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے, تاکہ پریزیڈنٹ کو بھی ٹائم ملے اتنے دیر میں وہ نوٹیفیکیشن ایشو کرتا ہے نہیں کرتا کیا کرتا, ورنہ پھر آٹومیٹیکلی وہ ڈیزالو ہو جائے گی. تو وہ 8 تاریخ انہوں نے صحیح کہی ہے. اچھا رضوی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بہت ساری انسرٹینٹی ہے. اس وقت چیزیں واضح نہیں ہو پا رہی ہیں کہ کیا انتخابات وقت پر, یعنی اگر اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہوتی ہے تو کیا 90 روز میں ہو سکیں گے. نگران سیٹ اپ کے طوالت کے حوالے سے بھی بار بار خبریں آتی ہیں, بار بار اس حوالے سے اسپیکولیشنز بھی ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, جو ہماری معاشی صورتحال بھی ہے, کیا اس میں آرٹیکل 254 کا سہارا لے کر نگران سیٹ اپ کو طول دیا جا سکتا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. اب یہ حکومت بھی نہیں چاہتی ہے. 9 مئی کے بعد صورتحال, سیاسی صورتحال بہت بدلی ہے. حکومت بھی یہ چاہتی ہے, میں سمجھ رہا ہوں موجودہ سیٹ اپ جو ہے کہ جلدی سے الیکشن کریں. ان کو ایک چانس نظر آ رہا ہے, ایک پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے اپوننٹ کو قابو کر لیں گے, اس سے زیادہ ووٹ لے لیں گے اور دوبارہ گورنمنٹ فارم کر سکیں گے. اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں تو اپوزیشن بہت پاپولر ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ڈیلے کر کے اپوزیشن کو پاپولر ہونے کا موقع دیں گے. وہ چاہیں گے کہ اس فضا میں جب کہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں 9 مئی کے واقعے کو, اس سے فائدہ اٹھا کے الیکشن کروا دیں. رضوی صاحب, اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایک پریسیڈنس بن چکا ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی, 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا, پھر ایک عدالتی فیصلہ آیا, نہیں مانا گیا. ہماری 2 صوبوں کی نگران حکومتیں جو دستور میں دیا گیا وقت ہے اس سے آگے نکل چکی ہیں. تو اب ایک دفعہ پھر یہ اس طرح کی چہمگوئیاں ہیں کہ کوئی نہ کوئی سہارا لے کے ہم الیکشن کو اگلے سال مارچ تک لے جائیں. اگر اگلے سال مارچ تک الیکشن جاتا ہے تو کیا کوئی قانونی کور کسی صورت میں میسر آ سکتا ہے کہ جی سیلاب آ گیا ہے, یا کوئی واقعات ایسے آ گئے ہیں, یا جی مردم شماری ہے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے اس مسئلے پہ. وہ پھر ان کو 1 سال کی لائف ایکسٹینشن کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کی. اچھا, وہ پارلیمنٹ ڈیزالو کر کے پھر ایکسٹینشن میں نہیں جا سکیں گے. ڈیزالو کرنے کے بعد انہیں اس صورت میں تو 1 سال کے لیے ایکسٹینشن لینا پڑے گا کہ جی ملک کی صورتحال ایسی ہے, ہم 1 سال اپنا ایکسٹینشن کرا رہے ہیں, ایمرجنسی ہے, سیلاب ہے, طوفان ہے, دہشت گردی ہے. لیکن ایک دفعہ ڈیزالو ہو گئی تو پھر بات آئے گی کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. تو یہ کام عدالت نہیں کر سکتی کور دینے کا؟ عدالت دیکھیں نا, کانسٹیٹیوشن کو ڈسٹارٹ تو نہیں کر سکتی ہے, ڈیفیس تو نہیں کر سکتی ہے. اچھا رضوی بھی صاحب, عدالت بھی قانون آئین کی پیداوار ہے, وہ آئین نہیں پروٹیکٹ کرے گی تو پھر کہاں جائے گی. اچھا رضوی صاحب, حبیب صاحب نے مردم شماری کا ذکر کیا. کون سے ایسے آئینی تقاضے ہیں جنہیں پورا کیے بغیر نئے مردم شماری کے تحت انتخابات نہیں ہو سکتے؟ آئین تو کہتا ہے کہ جی ہر الیکشن سے پہلے یہ ضروری ہے, جسے کہتے ہیں نا مردم شماری سے. تو یہ خود بھی کہتے رہے, آپ کو یاد ہے پنجاب اور سرحد کے الیکشن موجودہ حکومت نے اس لیے نہیں کرائے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سینسز نئے نہیں ہوئے ہیں اور الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ہو کہ جی 2 صوبے کے الیکشن پرانی لسٹ پہ اور نئے باقی اسمبلیوں کے نیشنل اور باقی صوبائی اسمبلیوں کے نئی لسٹ پہ ہو. رضوی صاحب, چونکہ حکومت کو اندازہ یہ تھا کہ اپریل تک ڈیجیٹل مردم شماری ہو جائے گی اور اگست میں حلقہ بندیاں کر لیں گے, اس لیے شاید پنجاب اور کے پی میں اس وقت الیکشن کی بات کی گئی تھی. لیکن
اب تو خود حکومت کہہ رہی ہے کہ اب پرانی حلقہ بندیوں پر ہی اور پرانی مردم شماری کے تحت ہی ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اگر جو سیاسی جماعتیں اس پر اعتراض کر رہی ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہونے چاہیے, وہ عدالت میں چلی جاتی ہیں, تو پھر عدالت اس پر کیا کرے گی؟ دیکھیں, ایک طریقے سے سینسس تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں, جی مردم شماری کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے, یہ نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے جلدی جلدی میں جتنا بھی تھا اس کو کمپلیٹ کیا, لیکن اب یہ اس کو نوٹیفیکیشن نہیں دے رہے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی کمپلیٹ ہو گیا ہے یا انہوں نے کوئی سیاسی بات کی تھی, نعرہ لگایا تھا کہ ہاں ہم نے مکمل کر لی ہے مردم شماری. تو اب پتہ بھی تو نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں کا کہ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یعنی اگر آج بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں, پھر اس کے لیے یعنی نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد حلقہ بندیاں لازمی ہو جائیں گی. تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا, اس لیے کہ ڈیمارکیشن ہوگی, نئی کانسٹیٹیونسیز بنیں گی. آپ دیکھیں نا, جب نئے سینسز آئیں گے تو پھر وہ ایک سسٹم ہوتا ہے الیکشن لاز میں کہ کانسٹیٹیوشنز نیشنل اسمبلی کی, پروونشل اسمبلی کی, اور انہیں دیکھنا پڑتا ہے ووٹرز کا بلک کہاں جا رہا ہے, زیادہ کہاں جا رہا ہے, کم جا رہا ہے. انہیں ایک ریشیو رکھنا پڑتا کہ اس سے کم نہ ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. تو وہ تو پھر بڑا لمبا پروسیس ہے. اور اس میں کوئی آئینی ترمیم بھی درکار ہوتی ہے رضوی صاحب؟ الیکشن کمیشن کو پھر ٹائم لگے گا شاید. جی, اور اس سارے پروسیس میں کوئی آئینی ترمیم بھی درکار ہوتی ہے؟ نہیں, اس میں تو کوئی درکار نہیں ہے. جی, لیکن رضوی صاحب اگر وہ صوبوں کی سیٹیں کم زیادہ ہوں پھر تو شاید کرنا پڑے گا, پھر تو شاید کرنی پڑے گی ترمیم. لیکن آپ کی اسمبلی نہیں ہے 2/3. ہاں, تو اس میں ترمیم نہیں ہو پائے گی. آپ کی کتنی اسمبلی ہے, 70, 140 کتنے ممبرز ریزائن کر کے چلے گئے تھے. جی اچھا رضوی صاحب, ذرا میں وہ بھی نہیں ہو سکتی ترمیم. رضوی صاحب آپ نے بالکل جو بتایا وہ تو بڑا قانونی طور پر تو صورتحال بڑی واضح ہے, لیکن سپٹمبر میں ہی ہماری عدلیہ میں بھی تبدیلی آنی ہے. چیف جسٹس صاحب نئے آ جائیں گے, اور جو نئے چیف جسٹس صاحب ہوں گے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے اور موجودہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بالکل ساری دنیا جانتی ہے. تو کیا ہماری عدالت کا کریکٹر بھی چینج ہوگا, اور وہاں پہ ہمیں اگر اس طرح کے کوئی دستوری معاملات جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ڈیفرنٹ فیصلے بھی ہو سکتے ہیں اس چینج کے بعد؟ دیکھیں, میری خواہش تو یہ ہے کہ کریکٹر چینج ہو نہ ہو, لیکن جوڈیشری کو, ججز کو آئین کے اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. اپنی آرا پہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے لا کو. اور وہیں پہ یہ ساری چیزیں جو 90 دن کا پرابلم کھڑا ہوا ہے, جو 67 کا ایک انٹرپریٹیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ جب لوگوں کے پرسنل آرا پر, ذاتی رائے پر انٹرپریٹ کیا گیا آئین اور قانون کو. تو میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیف جسٹس آئے, کوئی بھی آئے, لیکن ہمیں آئین کے بالادستی قائم رکھنی ہے, قانون کی بالادستی قائم رکھنی ہے. اس میں اپنی ایگو, اپنی سیلف آرا کو, ذاتی آرا کو پریفرنس نہیں دینی چاہیے, کسی اور انٹرسٹ کو پریفرنس نہیں دینی چاہیے. رضوی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں دو صوبوں میں الیکشن نہیں ہو پائے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہمارا آئین ٹوٹی ہوئی کیفیت میں ہے یا پچکی ہوئی کیفیت میں؟ تو سب کو نظر آ رہا ہے, کیا یہ ٹوٹی ہوئی کیفیت میں ہے؟ کیونکہ اگر آئین ایک دفعہ ٹوٹا ہے یا پچکا ہے تو اس کا مطلب مزید پچکایا اور توڑا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین تو بالکل مکمل محفوظ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. ہماری نیتیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس میں کچھ خلل ہے. صحیح.
اچھا رضوی صاحب، ہم 2 صوبوں کی بات کر رہے ہیں. جب پورے ملک میں انتخابات کا وقت آئے گا، نگران سیٹ اپ ابھی 8 اگست کو اگر کرتے ہیں اسمبلی تحلیل، یا 12 اگست کو اپنی مقررہ مدت پر ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد وفاق میں بھی نگران سیٹ اپ ہوگا، باقی صوبوں میں بھی نگران سیٹ اپ ہوگا. پنجاب اور کے پی میں جو نگران سیٹ اپ چلا آ رہا ہے، گو کہ آئین میں نگران سیٹ اپ کی مدت کے حوالے سے کوئی تعین نہیں ہے، لیکن جو ایک ٹائم لیپس ہوگا، کیونکہ 22 جنوری سے ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کام کریں، اسے کوئی آئینی کور دینا ہوگا؟ دیکھیں، اس پہ تو آئین خاموش ہے. آئین نے ایک لمٹ مقرر کر دی تھی کہ 90 دن میں اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی تو الیکشن ہونے چاہیے. اس کے نہ کرنے کی صورت میں کانسٹیٹیوشن بالکل سائلنٹ ہے کہ کیا کر سکتا ہے کانسٹیٹیوشن، کہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا یا کیا کرے گا، یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی لائف ختم ہو جائے گی. ایکچولی تو ہو جانی چاہیے، لیکن شرط یہ کہ الیکشن تو ہو 90 دن میں، تب اس کی لائف ختم ہوگی. جی تو ایک یہ چیز جو ہے ان آنسرڈ، اس کا جواب نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں. لیکن بار بار پنجاب اور کے پی میں نگران حکومتوں کی مدت کو لے کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے؟ اعلیٰ عدلیہ اس کی تشریح نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. پہلے عدالت عالیہ نے بہت جلد میں فیصلہ دیا، اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ خاموش ہو گئی. انہوں جتنی دیر اب خاموشی سے بیٹھے ہیں، اگر اسی وقت انہوں نے فل کورٹ بنا کے ایک فیصلہ کر لیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں 2 صوبے میں الیکشن ہو جاتا. تو یہ جو فیصلہ ہے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا، رضوی صاحب کیا بعد میں کسی وقت اس فیصلے کو نہ ماننے کی پاداش میں کچھ لوگوں پر مقدمہ چل سکتا ہے توہین عدالت کا؟ یہ ایسا کوئی نہ ہی الیکشن لاز میں نہ ہی کانسٹیٹیوشن میں یہ کوئی آفینس نہیں ہے. یہ کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ جس کی وائلیشن میں کوئی کرمنل لائبلٹی ہو. نہیں، 14 مئی کا فیصلہ ہے نا. 14 مئی والے فیصلے کی بات کرو کہ پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ تھا. نہیں، سپریم کورٹ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز میں جا سکتی ہے، لیکن لا نہیں پرووائڈ کرتا اس کے نان کمپلائنس کی سزا. اچھا، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو ہوئی تھی نان کمپلائنس پہ. وہ سپریم کورٹ کنٹیمپٹ میں ہوئی تھی نا. جی، تو اب بھی کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے. بالکل بالکل. یعنی یہ فیصلہ تھی سپریم کورٹ کی 14 مئی کے لیے ڈائریکشن تو تھی واضح طور پہ. اچھا رضوی صاحب، شہریوں کے ملٹری ٹرائل، شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے کیس کی بھی سماعت ہوئی آج عدالت عظمیٰ میں. بار بار حکومت کی جانب سے مختلف کیسز میں، ہم نے الیکشن کیس میں بھی دیکھا تھا کہ حکومت بار بار کہتی رہی فل کورٹ بنا دیں، فل کورٹ بنا دیں. اس کیس میں بھی فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی. کیوں بار بار آپ کو لگتا ہے کہ یہ استدعا مسترد کر دی جاتی ہے؟ کیوں فل کورٹ نہیں بنایا جاتا؟ یہ تو وہی لوگ بتائیں گے جو نہیں بنا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت کی اور اٹارنی جنرل کی بھی یہ ایک خام خیالی ہے کہ فل کورٹ میں جو ہے وہ موجودہ سی جے پی کا اپوننٹ گروپ میجورٹی میں آ جائے گا اور کوئی فیصلہ جو ہے ریورس ہو جائے گا، انڈن ہو جائے گا. پتہ نہیں، اب جب بیٹھے گی فل بینچ تو دیکھیں گے. اس لیے ہر کیس میں ان کی خواہش یہی ہوتی ہے اٹارنی جنرل صاحب کی یا دوسرے دیگر وکلا کی کہ جی فل کورٹ بنے. بہت سے اہم ایشوز ہیں ایسے جس پہ فل کورٹ بننی چاہیے تھی، لیکن نہیں بن سکی. ٹھیک. اچھا، یہ بھی بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس میں؟ میں تو اس کے خلاف ہوں. سویلین کا ٹرائل سویلین ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائر رشید صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। खबरें यही हैं कि दोनों जमातों में यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में वक्त से पहले असम्बली तोड़ने के मामले पर इत्तफाक़ राय हो गया है। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो कुछ देर के बाद शायद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करेंगे, इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो इस वक्त मामला है वो है निगरान सेटअप का मामला। निगरान सेटअप के मामले पर इस वक्त इत्तेहादियों से वज़ीर आज़म मुशावरत कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी मुशावरत करेंगे। हबीब साहब, हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त निगरान सेटअप के मामले पर कुछ खौफ का शिकार दिखाई देता है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह इन दोनों की तारीख है। ये दोनों डसे हुए हैं, बल्कि इन्होंने एक दूसरे को डसा हुआ है। अच्छा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब 1988 में जनरल ज़ियाउल हक ने असम्बली तोड़ी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए जो अरेंजमेंट किया गया था उसमें दो बड़े ही इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। अच्छा। मसलन पंजाब की जो असम्बली तोड़ी गई, इसमें उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो थे वो वजीर आला थे और निगरान वजीर आला भी उन्हें मुकर्रर कर दिया गया। अच्छा। और उन्होंने खुद ही इलेक्शन भी लड़ा। इसी तरह मरकज में निगरान वजीर आजम के मनसब पर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब मरहूम आए। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जब आए तो उस वक्त वो IJI के सरबराह भी थे। सही, यानी सरबराही भी थी उनके पास IJI की, वो मुकाबला भी कर रहे थे पीपल्स पार्टी का, निगरान वजीर आजम भी थे और और खुद इलेक्शन में भी खड़े हुए थे और खुद वो इलेक्शन हार गए। सारा सेटअप ही अपना था। वो सारा सेटअप ही अपना था। लेकिन इस सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐवान के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। उसके बाद 1990, जब ये मैं आपको बता रहा हूँ 1990 की बात, 1988 की बात और फिर 1988 में माफ कीजिएगा कि निगरान वजीर आजम नहीं थे। निगरान वजीर आजम नहीं थे। अच्छा, वजीर आला लेकिन पंजाब में नवाज शरीफ साहब थे। 1990 में जब हुकूमत तोड़ी गई मोहतरमा की, तो उस वक्त भी ये कैफियत हुई कि खुद जो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे वो IJI के सरबराह भी थे और निगरान वजीर आजम भी थे। और उस वक्त भी सारा कुछ इलेक्शन में सब कुछ हो रहा था, हमारी आंखों के सामने हो रहा था। उसके बाद फिर जब जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी गई तो उस वक्त निगरान वजीर आजम पहले लेके आए बल्कशेर मजारी साहब। पहले बल्कशेर मजारी साहब 5 या हफ्ते के करीब को वजीर आजम रहे और उसके बाद फिर असम्बलियाँ बहाल हो गई और असम्बलियाँ बहाल होने के बाद दोबारा गुलाम इसाक खान साहब की और नवाज शरीफ साहब की ठन गई तो फिर वजीर आजम आए मोइन कुरैशी साहब। और मोइन कुरैशी साहब बाहर से आए, उन्हें फ़ोन करके बताया गया कि जनाब आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। और उस पर उस ज़माने में शेख रशीद साहब उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प फिक्रा कहा था। उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड बैंक और IMF की रिकवरी टीम है जो पाकिस्तान में आ गई। अच्छा, खैर, तो जैसे ही वो आए तो ये फैसला ये तय हो गया था कि अब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत दूसरी दफ़ा गिराई गई तो मिराज खालिद साहब निगरान वजीर आजम थे। उस वक्त ये तय हो गया था कि अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत नहीं मिलेगी। तो लिहाजा ये सब एक दूसरे के साथ लड़ के, और इन्हें पता है कि निगरान वजीर आजम अगर किसी और तरह का आ गया तो ये भी हो सकता है कि गेम इन दोनों के हाथ से निकल जाए। टेक्नोक्रेट्स, जी, टेक्नोक्रेट्स। देखिए, टेक्नोक्रेट वजीर आजम का मसला ये है कि टेक्नोक्रेट वजीर आजम इनके हाथ में खेलेगा नहीं। जैसे हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ की घड़ी और हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बने बैठे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने सूबे को चलाया है, जिस तरीके, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने PMLN को चलाया है वो काबिल दाद है। अच्छा, अब इसी तरह का वजीर आजम की तलाश है जनाब जो हमारी ये दोनों पार्टियां जो कि हार्मलेस हों। हार्मलेस, अच्छा ये तो अच्छा, खैर, या फिर होम्योपैथिक आप कह सकते हैं। इन्हें इस तरह के वजीर आजम की तलाश है जो आए, वो PMLN को और पीपल्स पार्टी को फ्री रन दे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ऐसी सरकोबी करे कि दोबारा सर न उठा सके। अभी साहब, आप सदर का भी आप क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको अर्ज करूं, ये जो मुखालफत हो रही है ना कि टेक्नोक्रेट नहीं आना चाहिए, टेक्नोक्रेट अगर आ गया तो वो जाहिर है वो ये काम तो नहीं करेगा कि एक फरीक की सरकोबी करे। ये सब इनका अपना ही किया धरा है ना। 2 सूबों में इंतखाबात करा देते तो अब इन्हें ये निगरान सेटअप की तवालत का डर तो ना होता।
صدر کو جو آپ بات کر رہے تھے کہ 9 ستمبر کو ان کی آئینی مدت ختم ہو رہی ہے اور ان کو بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی خواہش تو یہی کہ صدر چلے جائیں، لیکن آئینی طور پر تو وہ نئی گورنمنٹ کے آنے تک اپنا عہدہ برقرار رکھ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صدر کو بھیجنے کی کوشش کی جائے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اور مجھے کیوں لگتا ہے؟ مجھے ایسا اس لیے نہیں لگتا کہ مطلب میں خام خواہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے. اصل یہ ہے کہ میں نے چند جگہوں پہ جو سنگن لی ہے وہاں پہ یہ اس بات پہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کو کہا جائے کہ جناب 9 ستمبر آپ کی آخری تاریخ ہے. اچھا. تو 12 اگست والے اگر گھر چلے گئے ہیں تو 9 ستمبر والے بھی گھر تشریف لے جائیں. لیکن وہ تو آئینی طور پر برقرار رہ سکتے ہیں. اب بالکل آئینی طور پہ برقرار رہ سکتے ہیں، لیکن 9 ستمبر تو ایک ایسی ڈیٹ ہے نا جہاں پہ پھڈا پڑ سکتا ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں آپ جیسے جتنے بھی ماہرین ہیں انہوں نے جو 14 میں انہوں نے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاخیر کے لیے 254 آرٹیکل جو آپ کا فیورٹ ہے، جس طرح بہت سے لوگوں نے اس آرٹیکل کی آڑ میں ہر حرام کو حلال قرار دیا ہے، جس طرح اس کی آڑ میں ہمارے بعض جج صاحبان نے اپنے فیصلے تحریر فرمائے ہیں، وہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے نا کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے یا ان کے بیانات کی وجہ سے یا خطوط کی وجہ سے ان الیکشنوں میں کتنی تاخیر ہوئی، یہ تو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. ظاہر ہے اس تاریخ پہ ابھی ہم تازہ ہے تو تازہ تاریخ پہ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر، اب جب یہ معاملہ ایک دفعہ ہو چکا ہے تو یہ کیوں ہوا تھا؟ بریک پہ جانا یہ اس لیے ہوا تھا کہ کسی نہ کسی کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا، اور وہ راستہ ہموار جن کے لیے کیا انہوں نے 15 مہینے حکومت کی. ٹھیک. تو اگلی حکومت کا آگے اگر کسی نے راستہ ہموار کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر صدر صاحب بھی گھر جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ان دونوں جماعتوں کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی دونوں جماعتیں کون سی؟ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، ایک بریک یہاں پر ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے معاشی معاملات کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف معاہدے اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ڈپازٹس کے باوجود انٹر بینک میں روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. آج انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 74 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 283 روپے 4 پیسے پر بند ہوا. گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 26 پیسے پر بند ہوا تھا. انٹر بینک میں 3 کاروباری روز میں ڈالر کی قدر میں 5 روپے 81 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے مہنگا ہونے کے بعد 290 روپے تک کا ہو گیا ہے. گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر 286 روپے پر بند ہوا تھا. دوسری طرف وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے. جو شہباز صاحب کی حکومت نے کی ہے جس کی وجہ سے پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں کیا، اور نہ صرف اپنی تمام بیرونی جو ادائیگیاں ہیں اس کو وقت پہ کیا، یہ بھی انشور کیا کہ ہماری جو ڈیفالٹ کی پوزیشن ہے ذرا سا بھی اس کی نوبت نہ آئے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اپنی معاشی ٹیم، اسٹیٹ بینک اور پاکستان تینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ پاکستان بالکل سیف زون میں ہے. بھرپور کوشش ہے کہ یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے تو وہ ریزرو قریباً اسی لیول پہ چھوڑ کے جائے جس لیول پہ شہباز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ کا حلف لینے کے وقت ٹیک اوور کیے تھے. اور اس وقت پریشانی یہ ہے کہ ڈالرز کی نمایاں آمد کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. ڈالر آخر کہاں جائے گا، اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں معاشی امور کے ماہر خاقان نجیب صاحب. خاقان صاحب، یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا ہے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ڈپازٹس آ گئے ہیں، تو اب شاید ڈالر کی قدر کم ہوگی، روپے پر سے پریشر ہٹے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں روپیہ اب بھی پریشر میں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عظمیٰ صاحب آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ ہم نے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا تھا اور ہماری جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے وہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے، مطلب ہم 4.4 ارب ڈالر کے قریب آ گئے باوجود اس کے کہ چائنا ہمیں سپورٹ کر رہا تھا. اب ہم اس کو روکنے کے لیے امپورٹ پہ ایک ہم نے قدغن لگائی ہوئی تھی. اس سے مطلب یہ ہے کہ ہماری جو نان اسینشیل امپورٹ ہے وہ 15% ہے، وہ تو تقریباً بند کی ہوئی تھی، پر اسینشیل ایف سیز بھی ہم نہیں کھول رہے تھے، مشینری کی، پارٹس کی، کاٹن کی. جیسے ہی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ واپس سٹاف لیول ایگریمنٹ کیا، بورڈ ہوا اور آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے امبریلا کے انڈر آ گئے، تو آپ کو یہ ساری ریسٹرکشنز ہٹانا پڑی. تو آپ کے کنٹینر کھڑے ہیں، ان کی پیمنٹس آ رہی ہیں، آپ کے ڈیویڈنڈ ہیں. میں آپ کو رقم بتا سکتا ہوں، 1.5 ارب ڈالر تقریباً آپ نے صرف ڈیویڈنڈز میں روکا ہوا ہے. رائلٹیز ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اب نئی LCs جو ہیں وہ کھلنی ہیں. اگر آپ ان سب چیزوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹر بینک میں ایک پریشر ہے جو کہ ڈالر کی ڈیمانڈ کا ہے. اب یہ پریشر جو ہے کچھ آنے والے دنوں میں چلے گا. سو ہمیں جب تک سپلائی سائیڈ بہت امپروو نہیں کر جاتی تو یہ پریشر دکھا دے گا. پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی ہے, اسی کی انٹر بینک کی ویکنس کی وجہ سے جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں بھی جو ریٹیل بائنگ ہے, جیسے عام لوگ آپ سے بھی دوست آپ کے ہم عزیز جو ہیں وہ سٹور آف ویلیو بنائے ہوئے ہیں, وہ سٹور آف ویلیو چھوڑ نہیں رہے. ایون جو ہماری ایکسچینج مارکیٹس ہیں وہ پہلے ہمارے انٹر بینک کو فیڈ کر رہی تھی, پر ایک آدھ دن سے مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے پاس بھی ڈالرز کم ہیں اور وہ بھی نیٹ شاید نیگیٹو چلی گئی ہوں گی. سو اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا, کپل کریں اس سے کہ ایک ملک میں انسرٹنٹیز ہیں, ابھی ایک پشاور میں واقعہ ہوا, ابھی پولیٹیکل انسرٹنٹیز ہیں, ٹرانزیشن ہونی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو چیزیں یاد رکھیے, 23 سے 25 ارب ڈالر ابھی بھی FY24 یعنی کہ پورے مالیاتی سال میں جمع کرنے ہیں. 4 سے 5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ بھی جمع کرنے ہیں. اور تیسری چیز یاد رکھیے کہ آپ کے جو کلیدی مسائل ہیں وہ ابھی بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں, آپ کا ڈیٹ کا اپنی جگہ کھڑا ہے. یہ ہے اوور آل تناظر. خاقان صاحب ایک اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ ہماری ریمیٹنسز بھی ڈراپ کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لینڈرز ہوں گے وہ تو پھر سب سے پہلے چاہیں گے کہ ہم پولیٹیکل سرٹنٹی پیدا کریں, اپنے پولیٹیکل معاملات کو سنبھالیں. سو حبیب صاحب اگر آپ ریمیٹنسز کا جائزہ لیں تو 4 ارب ڈالر کا فرق ہے اس مالیاتی سال جو ابھی ختم کیا اور 2022 میں. اب یہ فرق کیوں آیا؟ ایک تو بہت بڑی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک کی ہے, ایک انسرٹنٹی ہے ملک کی, الیکٹورل سائیکل کی انسرٹنٹی کریٹ ہوئی, پر ایک تیسری اکنامک وجہ بھی ہے. جب گرے مارکیٹ, اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک 3 مارکیٹس پاکستان میں کام کر رہی ہیں 3 ڈیفرنٹ ریٹ سے, سو اسیوم کیجئے کہ 280-85 کا ریٹ آپ کو مل رہا ہو اس وقت. یہ جو آپ کی مارکیٹ ہے انٹر بینک کی, جو میں ریمیٹ کروں, میں خود باہر کام کرتا ہوں تو یہ تو بالکل ایک پرسنل سی میں آپ کو اوپینین دیتا ہوں, جب میں پیسے ساتھ لے آتا ہوں تو مجھے 300 روپے کا ریٹ ملتا ہے. اگر میں وہ بغیر آئیڈینٹی کیے ہوئے اور اس کو گرے مارکیٹ میں بیچوں شاید اور مہنگا بکے. یہ جو مارکیٹس ہیں نا دے کانٹ فنکشن لائک دس. اوپن مارکیٹ اور جو انٹر بینک کا ریٹ جب تک برابر نہیں ہو جاتا, برابر سے مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا, 1-8% کا فرق رہ جاتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. چونکہ ہم نے انٹر بینک مارکیٹ کو کبھی ہم نے اس پہ سگنل کر کے کہ روپے کی قیمت یہ ہونی چاہیے, کبھی ہم نے اس کو مینج کر کے, جب ہم نے یہ مینج سے مطلب ہے امپورٹ کی پہ قدغن لگا کے جب ہم نے یہ چیزیں کی تو یہ ریمیٹنسز جو ہیں آف مارکیٹ چلے گی. حبیب بھائی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, یہ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں, پر شاید یہ آفیشیل چینل کی بجائے انآفیشیل چینل سے آئی. خاقان صاحب ہمارے وزیر خزانہ کی بات میں بھی کوئی وزن نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سیف زون میں ہے, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا, اور ان کی ایک اوپینین بھی ہے کہ جناب ڈالر جو ہے, ابھی پچھلے دنوں میں ان کا بیان دیکھ رہا تھا کہ اب ڈالر جو ہے وہ 250 روپے یا 70 روپے کے قریب آ جائے گا. مطلب کیا ہمارے وزیر خزانہ کی بات پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا؟ تو میں دو کے سامنے رکھتا ہوں, یہ ہے کہ آپ اپنے حالات دیکھ لیجئے. فیکٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ڈٹرمن کرتے ہیں مارکیٹس کو. وہ کیا ہیں؟ آپ کی جو اس وقت شرح نمو تھی وہ نیگیٹو تھی پچھلے سال میں, آپ کی انفلیشن 30% کے قریب ہے, آپ کے ریزروز یہ IMF میں جانے سے پہلے 4-4.5 ارب ڈالر کے قریب آ گئے تھے. ایک میکرو انسٹیبلٹی سی ہے ملک میں. پاکستان IMF میں جو ڈیلے ہوا اس کا بہت ایک نقصان ہوا. ریمیٹنسز کا آپ نے ذکر کر دیا, ایکسپورٹس بھی اسی وجہ سے کم ہوئی بیکاز ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں تھے. آپ کو کاٹن نہیں منگوا سکے, مشینری نہیں منگوا سکے, پارٹس نہیں منگوا سکے. اب جہاں تک ایک سگنلنگ تو اتھارٹیز کو کرنی چاہیے, تو اتھارٹیز کر رہی تھی کہ نہیں ہم نہیں ڈیفالٹ ہونے دیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. مارکیٹس ڈیفالٹ لیول پہ ٹریڈ کر رہی تھی. پاکستان کا بانڈ 35-40 سینٹ پہ بک رہا تھا جس کی $1 کی ویلیو تھی. سو اب مارکیٹس واپس تو آئی ہیں, بٹ یہ جو ساری آگے کی چیزیں ہیں یہ تو ریموو نہیں ہوئی ہیں, وہ تو اپنی جگہ کھڑی ہیں.
اس کا پلان آپ نے سامنے ابھی تک نہیں رکھا. کیا آپ نے پلان رکھا ہے کہ آپ $25 ارب کہاں سے لائیں گے اگلے سال میں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس وہ پلان موجود ہے اس وقت بھی. آپ صرف اب دیکھ رہے ہیں 1 سے 1.5 ماہ پھر ایک انٹرم سیٹ اپ. سو uncertainties are still there. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. حبیب صاحب، خاقان نجیب صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ڈالر اس وقت کیوں ڈالر کی قدر بڑھی ہے، تو انہوں نے بتایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک سپلائی سائڈ امپروو نہیں ہوتی تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جس طرح کی ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور انسرٹینٹی ہے الیکشن کو لے کر، آپ کو لگتا ہے کہ سپلائی سائڈ امپروو ہوگی ہماری؟ بالکل نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی جو انویسٹر ہے وہ ایسے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے جہاں پہ وہ پریڈکٹ کر سکے نظام کو. یعنی اسے پتا ہو کہ میں عدالت میں اگر ایک کیس لے کے جاؤں گا تو اس کا امکانی فیصلہ کیا ہوگا. یہاں پر کس ملک کے اندر کوئی افراتفری نہیں ہوگی بلکہ الیکشن بر وقت ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت آئے گی، تازہ دم ہوگی اور وہ پالیسیاں اس طرح کی بنائے گی کہ جو یا فلاں پالیسیاں بنائے گی. اب یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن ہوگا، پھر الیکشن ہوگا تو اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کوئی قبول بھی کرے گا کیوں نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے اس کے بعد بھی اسٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی. تو ہماری جو سپلائی سائڈ ہے وہ ہمارے دوست ہماری مدد کر سکے تو کر سکے، کوئی IMF ٹائپ ادارے ملٹی لیٹرل کہیں تھوڑا بہت کو مدد کر سکے تو کر سکے، لیکن وہ اس طرح وہ بھی مدد نہیں کریں گے کہ آپ کے ہاں پولیٹیکل انسرٹینٹی رہے اور وہ اپنے ڈالرز جو ہیں وہ اس میں ڈالتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو سب سے پہلے اپنا گھر ان آرڈر کرنا ہوگا. بالکل حبیب صاحب، 100 باتوں کی ایک بات کہ جب تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.